अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशफीन जमाल। नाज़रीन, जिंदगी एक सफर का नाम है। एक सफर शुरू होता है तो दूसरा खत्म हो जाता है। अगर बात करें सफर के इस सिलसिले की तो यही जो एक कंटिन्यूटी है, जिंदगी इसी का नाम है। जब तक सांस में सांस है, सफर का ये सिलसिला जारी रहता है। अगर हम बात करें जिंदगी की तो जिंदगी बहुत दफा इस तरह की डायरेक्शंस लेती है, ऐसे रुख इख्तियार करती है कि इंसान कभी एक जगह होता है, उसके बाद किसी और जगह हम देखते हैं कि पहुंच जाता है, और आगे बढ़ने की इसी तगो-दो का नाम जिंदगी है। और ये सफर जो है वो तब तक, जैसे मैंने कहा, खत्म नहीं होता जब तक इंसान जो है वो इस दुनिया में ऑपरेट कर रहा होता है। और अगर मैं बात करूं इसी तगो-दो की, इसी आगे बढ़ने की कोशिश की, तो इसी सिलसिले में एक मरतबा फिर से आप जो है वो मुझे नियो न्यूज की स्क्रीन पर देख रहे हैं। जो कुछ बातें आधी अधूरी जो मैं पहले नहीं कर सकी, कुछ हकीकतें, कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स जो शायद मेरे जहन में रह गए हों, मैं पहले नियो न्यूज की स्क्रीन के लिए नहीं कर सकी, इस दफा भरपूर कोशिश होगी कि वो तमाम तर चीजें आपके सामने रखी जाएं। और इस सफर के अंदर, इस नए सफर के आगाज के अंदर मुझे और मेरी टीम को आपकी भरपूर दुआओं की, भरपूर सपोर्ट की जरूरत होगी। और आज से आप लोग सोमवार से लेकर जुमेरात तक शब 7 बजे नियो न्यूज पर हमारा ये प्रोग्राम न्यूज टॉक देख सकेंगे। अब बढ़ते हैं कुछ आज के मौजूआत की जानिब से। नाज़रीन, अगर वतन अजीज में सियासी बहरान की बात करें तो सियासी बहरान में ना तो कमी आके देती है और ना ही सियासी जो मौसम गर्मा है उसकी हिद्दत में हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई कमी आती है। एक बहरान टलता नहीं है तो एक और बहरान हम देखते हैं कि सामने आ खड़ा होता है। अभी हाल ही की अगर हम बात करें तो हम पर नादहिंदगी की तलवार हम देख रहे थे कि लटक रही थी, और हर जबान पर यह बात थी कि पाकिस्तान आज डिफॉल्ट हुआ या कल डिफॉल्ट हुआ। लेकिन वतन अजीज अल्हम्दुलिल्लाह डिफॉल्ट की इस तलवार से अब हम देख रहे हैं कि हम बच गए हैं। दुश्मनों की वो जो ख्वाहिशें थी वो हसरतों में तब्दील हो गई हैं। पाकिस्तान के कुछ दोस्त ऐसे जिन्होंने स्टेप अप किया, जो सामने आए कि पाकिस्तान को नादहिंदगी से बचा लिया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जो हमारी बचत हुई है, जो हम बच गए हैं, क्या ये मुस्तकिल बुनियादों पर हुई है, हमेशा के लिए हुई है? क्या रावी अब चैन चैन लिख सकता है या नहीं? क्योंकि पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो जहां पर मईशत एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वहीं पर पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है, जो सियासी कैफियत रहती है पाकिस्तान के अंदर, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिससे हमें हर वक्त हम देख रहे हैं कि नबर्द आज़मा होना पड़ता है। अगर पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से बात करें, आने वाले दिनों में इंतखाबात होने हैं, वक्त पर होंगे नहीं होंगे, ये भी एक सवाल है। अगर आज ही की बात करें और कल ही के दिन की बात करें तो एक पूरी हाइप है आप सबके सामने कि सदर पाकिस्तान ट्विटर पर जाते हैं, वहां पर जाके सीक्रेट सर्विसेज एक्ट के बारे में एक ट्वीट करते हैं, अपने स्टाफ पर अदम एतमाद का इजहार करते हैं, साथ ही साथ अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को तब्दील करने की सिफारिश भी कर डालते हैं। अब इसके पाकिस्तान की सियासत पर क्या असरात होंगे, कुछ आज की इस नशिस्त में इस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। निगरान हुकूमत इस वक्त इन प्लेस है, निगरान हुकूमत है या निगरानों की हुकूमत है, यह भी एक सवाल है जो आज के इस प्रोग्राम में उठाने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान में, जैसे मैंने इब्तिदाइये में कहा कि मईशत हमेशा एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। आज जो मेरे साथ मेहमान शख्सियत है उनकी मईशत पर भी बड़ी गहरी निगाह होती है, तो कोशिश करेंगे कि जो दरपेश चैलेंजेस हैं किस हद तक हम बाहर आए हैं, किसके क्रिएटेड हैं, लॉन्ग टर्म के अंदर क्या हम उनके सोल्यूशंस तलाश कर पाएंगे कि नहीं तलाश कर पाएंगे, इन पर हम बात करेंगे। इन सभी इश्यूज पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियोज में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनकी पाकिस्तान की सियासत के अंदर हमेशा एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह रही है। वो आजकल बहुत हेडलाइंस में भी दिखाई देते हैं क्योंकि उनका बड़ा एक इख्तलाफी ओपिनियन होता है, जो एक नॉर्मल पब्लिक ओपिनियन चल रहा होता है उससे। तो आज की सशस्त में हम बात करेंगे, सीनियर सियासतदान है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा है, साबिक वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, शाहिद खाकान अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर, आप आज मेरे नियो न्यूज के पहले प्रोग्राम में। मुबारक हो जी। बहुत शुक्रिया आपका। एक सर्कुलर डेट होता है ना, अभी सर्कुलर। हाँ, एंड आई हैव वेरी गुड मेमोरीज विद यू बिकॉज़ जब मैं लास्ट टाइम नियो न्यूज पे थी तो आई इंटरव्यूड यू एज द प्राइम मिनिस्टर। मेरा पहला या दूसरा प्रोग्राम था, लेकिन आज आप एज एक्स प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर मौजूद है। सर, मेरे ख्याल है बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो टॉक ऑफ द टाउन है, अगर उसी से शुरू कर लूं, सदर पाकिस्तान को सर क्या सूझी? मिसमैनेजमेंट वो कहते हैं हो गई, मेरे स्टाफ ने मेरी बात नहीं सुनी और उन्होंने फैसला ये किया कि समाजी राब्ते की वेबसाइट आइडियल फोरम है जहां पर जाके बात की जाए। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं कर सकता। सदर मुमलिकत है, वो किसी ना पार्टिजन हो सकते हैं ना पार्टी हो सकते हैं। उनका जो रवैया रहा है पिछले 5 साल, उसने उनको कोई मजीद इज्जत नहीं बख्शी, वरना आज के हालात में वो एक न्यूट्रल आर्बिटर हो सकते थे, हर एक उनकी बात मानता। उन्होंने बारहा ये मुजाहरा किया कि वो एक जमात के साथ हैं और उस जमात के रुकन से बाहर नहीं निकल सके। अब ये मामला था, अगर ये बात दुरुस्त है तो उनको इसको लीगली इसको लेना चाहिए था।
بجائے اس کے کہ وہ ایک سوشل میڈیا پر جاتے اور وہاں پر قسم کھاتے پہلے جی پھر معافی مانگتے. جی تو یہ اسی سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ اس پہ سیاست کھیلنا چاہتے ہیں. وہ معاملے کا حل اگر معاملہ تھا تو بڑا سیریس معاملہ ہے, ان کو اٹھانا چاہیے تھا, عدالت بھی جا سکتے تھے اور وہاں پر یہ بات اس کی تفتیش بھی ہو سکتی تھی. ہر طریقہ ان کے پاس تھا. ایک تاثر ہے کہ جو اریسٹ کا کل ایک خبر چلنا شروع ہوئی, پھر ایک کے بعد ایک اریسٹ کی, کیا یہ اس سے ٹریگر ہو کے یہ کیا مطلب گین کیا کر سکتے ہیں وہ آئیڈیلی اس طریقے سے بہیو کرنے کی؟ کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ ایک تنقید یہی کی جا رہی ہے کہ بہت سارے لیگل فورمز تھے, ان کو کیوں نہیں یوز کیا؟ جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ان کا کام تھا نا. تو گین کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ صدر پاکستان میں جو صدر ہے یہ پارلیمان کا حصہ ہے. یہ 3 رکن ہیں پارلیمنٹ کے, صدر, سینٹ اور قومی اسمبلی. ان کے پاس ایک اپنا ادارہ بھی موجود ہے, اس کے ذریعے وہ اپروچ کر سکتے تھے لا منسٹری کو, جس نے بھی یہ کیا ہے ان کی نظر میں, یا پھر عدالت بھی جا سکتے تھے, ایک ریفرنس فائل کر سکتے تھے. یہ اختیار ان کے پاس ہے. انہوں نے نہیں کیا, انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک شہرت حاصل کرنے کی کوشش کی, جو میں سمجھتا ہوں اگر یہ ایشو ہے بھی تو اس سے ڈائیورٹ ہو گئی ٹینشن اور افادیت ختم ہو گئی سارے معاملے کی. یعنی وہ آج سیاست کا حصہ بن گئے. یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں. صدر صاحب نے, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اپنے عہدے سے انصاف کیا. ایک مطالبہ بار بار یہ کیا جا رہا ہے کہ مستعفی ہو جانا چاہیے اگر وہ اپنے سٹاف کو ہی نہیں کنٹرول کر سکتے. ڈو یو اگری ود دس؟ یا اس طرح کے ہکپس اگر ہوں تو ان کو ڈیل کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ اس شخص کو کہہ دیا جائے کہ وہ عہدہ چھوڑ دے؟ اگر اتنی ایک انجسٹس جس کا انہوں نے ذکر کیا ہوئی ہے ان کے ساتھ, تو پھر اس سے بات یہ ہے کہ وہ ان کے عہدے کی اتھارٹی نہیں رہی, جو انہوں نے خود اعتراف کیا ہے. تو پھر آپ کے 2 راستے ہیں, یا آپ قانونی راستہ اپنائیں یا آپ استعفیٰ دے دیں کہ میں اس کا حصہ نہیں بننا چاہتا. ویسے بھی ان کی ٹینیور میں اب تقریباً چند دن ہی باقی ہیں, تو یہ فیصلہ وہ کر لیں تو بہتر ہے. یہ فیصلہ اچھا آپ سے, کیونکہ خود وزیر اعظم رہے ہیں, ہائیسٹ آفس میں رہے ہیں, سٹاف آپ کی کمانڈ نہ مانے, اس کے بعد خالی سفارش بھیج دینا پیچھے کہ جی ان کو واپس بلا لیا جائے, وہ بھی اگین 48 آورس کے بعد, اور کوئی کاروائی نہ کرنا, ہاؤ ڈز دس سٹ ود یو؟ مطلب کیا یہی طریقہ کار؟ نہیں, یہ بات درست نہیں ہے. اگر آپ کا سٹاف آپ کو اتنا انڈرمائن کرتا ہے, تو خاص طور پہ قانونی معاملے میں جہاں انہوں نے کہا جی میں نے سائن نہیں کیے تو خود ہی سائن ہو گئے, یہ بڑی سیریس بات ہے. تو ان کو قانونی چارجوئی کرنی چاہیے تھی. نہیں, وہ کہہ رہے ہیں سائن نہیں ہوئے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیمڈ اسینٹ والا کیس ہے کہ جی انہوں نے, کیونکہ میں نے کچھ بھی نہیں کہا تو یہ کنسیڈر کر لیا گیا کہ کیونکہ کچھ نہیں آیا تو اسینٹ ہو گئی ہے پریزیڈنٹ کی آرٹیکل 75 کے تحت. دیکھیں ڈیمڈ اسینٹ کا ایک پیریڈ ہے جی, وہ اگر آپ اس میں پورا نہیں اس میں فیصلہ نہیں کریں گے تو پھر ڈیمڈ اسینٹ ہو جاتی ہے. اب مجھے نہیں پتا اس میں کتنے دن گزرے تھے یا کیا ہوا. نہیں, آرٹیکل 75 یہ کہتا ہے کہ اگر ڈیمڈ اسینٹ تب اپلائی ہوتی ہے کہ جب کچھ کہے بغیر بل واپس آ جائے تو جوائنٹ سٹنگ میں جاتا ہے, اس کے بعد پھر دوبارہ صدر کے پاس جاتا ہے, پھر ڈیمڈ اسینٹ ہوتی ہے, جو کہ نہیں ہوا اس صورت میں. مجھے اس کا صحیح اس وقت علم نہیں ہے, لیکن جو بھی تھا, اگر قانونی چارجوئی پوری نہیں کی, ان کے دفتر نے یہ کہہ دیے ڈیمڈ اسینٹ ہے, ٹھیک ہے, تو یہ پھر ایک کانسٹیٹیوشنل معاملہ بن جائے گا. اس کا فیصلہ عدالت ہی کر سکتی ہے. عدالت ہی کر سکتی ہے اس کے. ویسے چلے تھوڑا سا کچھ آپ لوگوں کے معاملات کی طرف آتے ہیں. پی ڈی ایم کی حکومت ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا ہے گئی ہے. جس دن حکومت نے جانا تھا اس دن آپ نے پارلیمنٹ کے اندر بھی باہر بھی جو گفتگو کی, آپ نے کہا جی کہ قوم کو ہم سے نجات مل گئی. آپ نے کہا کہ جو کچھ ہم لوگوں نے ابھی تک کیا اس پارلیمنٹ سے میں نے حکومت کی بات نہیں کی, پارلیمنٹ کی بات کی. یہ میں 85 سے ہر پارلیمان کا بل واسطہ یا بلا واسطہ حصہ رہا ہوں. ایک عجیب ماحول تھا اس پارلیمنٹ کا. کیا ماحول تھا؟ یہ تو بلکہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی, ساری میجر پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ملک کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہیں, ایک ساتھ ہیں. آپ نے کہا کہ ہم سے نجات مل گئی. کوئی ڈیبیٹ دکھا دیں 5 سال میں جو پاکستان کے عوام کے لیے کی گئی ہو, کوئی ایسا بل دکھا دیں جو پاکستان کے عوام کے لیے لایا گیا ہو, یہاں پر پاکستان کے عوام کی بات ہوئی ہو. 3 سال 8 مہینے تو گالی گلوچ کی نظر ہی رہا, جہاں پر اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ 100 سے زیادہ سیکورٹی اہلکاروں کے حصار میں وہ تقریر کرے, لیڈر آف دی اپوزیشن, اور جو وفاقی وزراء ہوں وہ بینچوں پر کھڑے ہو کر کتابیں ماریں, اسے گالیاں نکالیں. یہ پارلیمان ہوتا ہے؟ پارلیمان میں ٹھیک ہے, آپ پیچھے چلے گئے, آپ تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی بات کریں. وہ بھی اسی پارلیمان کا حصہ ہے نا. بالکل, یہ 5 سال کی پارلیمان کا تھی. اس کے بعد یہ حکومت آئی. اب اپوزیشن کا کام تھا کہ پارلیمان میں بیٹھتی, عوام کے مسائل کی بات کرتی. وہ گھر چلے گئے, کیونکہ ان کی نظر میں جو
سیاست ہے وہ صرف اقتدار کا نام ہے. تو جب ہم ہٹائے گئے ہیں اور آئینی طریقے سے ہٹائے گئے, اب ہم پارلیمان میں نہیں بیٹھیں گے, وہ چلے گئے. ایک چھوٹا سا حصہ رہ گیا جو اپوزیشن تھی. جب اپوزیشن ہی نہ ہو ایک ایوان میں, پھر ایوان نہیں چلتا, وہ بے مقصد سا ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد بھی جو کچھ ہوا, پھر آخری ہفتے میں جس طرح بلز بہت سے پاس ہوئے, بلز پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے. بل پر اختلاف بھی ہوتا ہے, بل پر بہت سے رائے بھی ہوتی ہے. فیکٹری لائن تھی بلوں کی جو بس صرف پارلیمان کے باہر بھی اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے. اس کو بھی آپ اکاؤنٹ فار کرتے ہیں. اگر ٹائم کی کمی ہو تو آپ اس کمی کو استعمال, پورا دن پارلیمان کا اجلاس چلائیں اور اس کو ڈیبیٹ کر کے پھر ہاؤس میں کمیٹی میں بھیجیں, پورا پروسیجر فالو کریں. وہ بھی نہیں ہوا. اس کے بعد ایک یونیورسٹیاں بننا شروع ہو گئیں, یعنی ایک مذاق بن گیا. مجھے نہیں پتا, کوئی 40 کہتا ہے, کوئی 53 کہتا ہے, کوئی اس سے بھی زیادہ کہتا ہے. پہلے سے ہیں ان کے حالات ہم سب کے سامنے ہیں. جی میں نے کہا جو پہلے آلریڈی یونیورسٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں, نہیں, یہ پرائیویٹ سیکٹر, یہ گورنمنٹ کی نہیں ہے, پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز کا چارٹر پارلیمان اپروو کرتی ہے. وہ ایک تماشا لگ گیا پورے ملک کے اندر کہ یونیورسٹی بن رہی ہیں آخری 3-4 دن میں. اس سے پارلیمان کی وقار میں اضافہ تو نہیں ہوا نا, آپ کی بے توقیری ہوئی ہے. شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم ملٹیپل ٹائمز یہ بات کہی ہے. انہوں نے کہا جی کہ ہم نے سیاست کو ترجیح نہیں دی, ریاست بچانے پر ترجیح جو ہے اس کو دی ہے. تو یہ تو پھر وہ ہوا کہ ایک ڈیفیٹسٹ سی اپروچ نہیں ہوگی سر؟ آپ لوگ پہلے سے ہی ہار مان گئے ہیں کہ کیونکہ ہم نے ریاست بچائی ہے, سیاست تو اب نہیں بچ سکتی. نہیں, سیاست دیکھیں, سیاست قیمت آپ نے ادا کی ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اگر پاکستان مسلم لیگ نون یہ عدم اعتماد نہ کرتی تو یقیناً اس کی سیاست بہت مضبوط ہوتی, کیونکہ جو اس وقت حکومت کا حال تھا اور جس طرف وہ جا رہے تھے وہ ان کی سیاست تو نہ بچنے والی تھی. لیکن ساتھ ساتھ ملک بھی چند ہفتوں میں دیوالیہ ہو جاتا ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں تھا. کوئی ادارہ آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں تھا, کوئی دوسرا ملک آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں تھا, کوئی آپ کی مدد کو آنے کو تیار نہیں تھا. آپ دنیا کی نظر میں ایک بالکل غیر ذمہ دار ملک بن گئے تھے. اس میں یقیناً اس کولیشن نے کامیابی حاصل کی کہ کچھ استحکام دیا اور ٹرم بھی پوری ہوئی اور آپ ریلیٹیولی اسٹیبل ہیں اکنامک سینس میں. جی بالکل, اب ڈیفالٹ سے بھی بچ گئے اور آپ نے کچھ ریفارمز کا پروسیس بھی شروع کرنے کی کوشش کی. کیا یہی خوف ہے پرفارمنس کا؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ گراؤنڈ ریالٹیز ایسی تھی کہ کچھ ہو نہیں سکتا تھا اس سے زیادہ, کہ پہلے 60 کی بجائے 90 ڈیز کی ونڈو کو یوٹیلائز کرنے کی کوشش کی گئی الیکشن کے لیے. پیپلز پارٹی کے خاصے اعتراض کے باوجود بھی آپ نے 2-3 دن پہلے جو اسمبلی ڈیزالو کی نہ کی جاتی تو 60 روز میں شاید باؤنڈ ہوتا الیکشن کمیشن الیکشن کرانے کو. نہیں, الیکشن کمیشن آپ لوگ ٹائم بائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. الیکشن نہیں, ٹائم بائی نہیں اس میں ہو رہا تھا, کیونکہ الیکشن کمیشن نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ نئے سینسس پہ ہمیں 4.5 مہینے درکار ہوں. تو وہ آلریڈی 90 دن سے بھی آگے چلے گئے تھے, وہ تقریباً 135 دن میں چلے گئے. نہیں وہ تو چلے گئے تھے, لیکن سینسس کے اوپر بھی میں سوچی تھی بریک کے بعد آؤں گی. سینسس والا بھی معاملہ جو ہے سر, اس کو اگر ٹائم سے نوٹیفائی کر دیا جاتا تو آپ کو نہیں لگتا کہ جتنا پروسیس کوئی آخری 1-1.5 مہینے حکومت کے تھے, ساتھ ساتھ ڈیلیمیٹیشن کا بھی شروع ہو جاتا, وہ بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ شاید جان بوجھ کر اس کو ڈیلے کرنے کے لیے یا آگے پش کرنے کے لیے کیا گیا؟ نہیں, جان بوجھ کر نہیں تھا. وہ چونکہ 2 پروونسز کی اسمبلیز توڑ دی گئی تھی, وہ پروسیس اس لیے رک گیا, وہ اپنی افادیت حاصل نہ کر سکتا. آپ کو پھر بھی ابھی آ کر یہی ابھی بھی تو سر ایک لیگل لکونا نہیں بیچ میں رہ گیا کہ CCI کے اندر 2 کیئر ٹیکر CMs تھے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس کے اوپر ایک سوال ہے کہ کیا اس کی آئینی حیثیت کیا ہے. نہیں, سوال تو بہت ہوتے ہیں, لیکن اگر انہوں نے فیصلہ کر دیا تو فیصلہ ہو گیا. CCI کا فیصلہ ہو گیا, کنسنٹ سے وہاں فیصلے ہوتے ہیں, وہاں پر کوئی ووٹنگ نہیں ہوتی اس طرح. تو اگر ٹائملی کیا جاتا ہے, میرا یہی سوال ہے کہ اگر ٹائملی بھی کیا جاتا تو یہی 2 نگران چیف منسٹر بھی ہوتے. 2 صوبوں میں الیکشن ہو رہے تھے, الیکشن کا پروسیس جاری تھا, الیکشن کمیشن نے شیڈیول اناؤنس کر دیا تھا, وہاں پر ڈیلیمیٹیشن اب پھر نہیں ہو سکتی تھی, تو پھر بھی آپ کو انتظار کرنا پڑتا. چلے میں اس میں مزید تھوڑا سا آپ سے بات کروں گی کہ کس طریقے سے آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ الیکشن, کیونکہ یہ ایک الزام لگایا جا رہا ہے کہ شاید ڈیلیبریٹلی الیکشن کو آگے پش کرنے کی ایک اٹیمپٹ تھی پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے. بات کرتے ہیں, ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. ویورز ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بریک پہ جانے سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے کہ کیا آپ لوگوں کو کوئی ٹائم زیادہ درکار تھا, ویسے آپ نے ریسنٹلی اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ابھی بھی اگر الیکشن کمیشن چاہے تو 90 دن میں الیکشن ہو سکتا ہے. کس طرح تھوڑا ہمارے ویورز کے لیے ممکن نہیں ہے. انہوں نے خود کہا کہ 4.5 مہینے ہمیں چاہیے. انہوں نے تو 14 دسمبر سے آگے کی اپڈیٹ دے دی ہے کہ سارا پروسیس جو ڈیلیمیٹیشن کے بعد ختم ہوگا. ہاں, صوبائی ڈیلیمیٹیشن بڑی سیریس ہے, تقریباً ہر حلقہ افیکٹ ہو رہا ہے.
قومی میں بھی تھوڑا بہت فرق پڑے گا لیکن صوبوں کے اندر پڑے گا. کوئی ایڈیشن وغیرہ ہو سکتی ہے سیٹس کے اندر بھی. اچھا یہ ایڈیشن تو صوبوں میں نہیں ہوگی, وہ تو برابر ہے, لیکن اندر ضلعوں کے اندر اس کا افیکٹ آئے گا. بالکل ٹھیک ہے. اسی مسئلے کو لے کر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ لوگوں کا ایک اچھا ورکنگ ریلیشن شپ رہا, ایٹ لیسٹ آپ لوگوں نے حکومت کا ٹینیور تو پورا کر ہی لیا. اب لگ رہا ہے کہ آپ لوگ شاید فائنلی ایٹ آڈز آنے والے ہیں, کیونکہ انہوں نے کچھ انڈیکیٹ کیا ہے کہ 90 دن کے انتخابات کے لیے شاید وہ سپریم کورٹ بھی جا سکتے ہیں. تو یہ کوئی بیڈ ٹیسٹ میں ایک لمبی کولیشن اب ختم ہو سکتی ہے؟ یہ ان کا رائٹ ہے, لیکن الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. الیکشن کمیشن سر مقدم یا سپریم ہے یا پاکستان کا آئین؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے. آئین بھی الیکشن کمیشن کو اجازت دیتا ہے نا. ایک شک 60 دن والی ہے, ایک 90 دن والی ہے. ایک اور شک جو آئین کی ہے وہ الیکشن کمیشن کو اختیار دیتی ہے کہ وہ الیکشن فری اور ٹرانسپیرنٹ کرائے. تو وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے اس پیریڈ میں تو زیادہ وقت بھی وہ لے سکتے ہیں. یہ پاسنگ آن دا بک والی سچویشن نہیں لگتی؟ ناقدین آپ لوگوں پر الزام لگاتے ہیں جی کہ آپ لوگوں نے جان بوجھ کے سچویشن ایسی کریٹ کی کہ وقت زیادہ لگے, آپ لوگ الیکشن کمیشن پر ڈالتے ہیں, الیکشن کمیشن آگے سے اپنے معاملات کے اوپر ڈالتا ہے, تو یہ ویئر ول دا بک اسٹاپ؟ نہیں, بک کی بات نہیں ہے. آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ سپریم کورٹ تشریح کر سکتا ہے اس بات کی کہ کیا گورنمنٹ نے صحیح فیصلہ کیا ہے نہیں کیا, وقت پر کیا ہے نہیں کیا. یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی, لیکن اب جب فیصلہ ہو گیا ہے کہ نئے سینسس پہ الیکشنز ہوں گے تو, اور یہ درست بات ہے کہ ہونے بھی چاہیے, جب سینسس ہو گیا پھر اسی پہ الیکشن, ورنہ 5 سال پھر آپ کے نکل جائیں گے. تو اب الیکشن کمیشن کے کام ہے کہ جلد از جلد الیکشن کروا دے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ دسمبر میں گئے تو میرا خیال ہے کوئی بتا رہا تھا مجھے کہ 30-35 سیٹیں افیکٹ ہوتی ہیں برف سے اور موسم سے پاکستان میں. پھر وہاں پر الیکشن نہیں ہو پائے گا, پھر آپ کو مسئلہ ہوگا. اس لیے میرا خیال ہے الیکشن جو ہے وہ آپ فروری کے آخری ہفتے یا مارچ کے پہلے ہفتے میں تب بھی ہو جائیں گے, کیونکہ ابھی بھی کب کوئی 2 سال کا ٹینیور پریڈکٹ کرتا ہے, کوئی 1.5 سال کا. کیبنٹ جس تیاری سے آئی ہے, جس طریقے سے چیزوں کو آ کے, کیونکہ دیکھیے کہا یہ جاتا ہے کہ ڈے ٹو ڈے افیئرس کے لیے ہوتی ہے نگران حکومت, لیکن جس طریقے سے نگران کابینہ کے وزراء نے آ کے کاؤنٹر کیا یا ڈیفینس دیا ہے پورا صدر علوی والی ایپیسوڈ کا, تو دے مین بزنس. وہ لگ نہیں رہا کہ وہ جانے کے لیے آئے ہیں. یہ ایک رائے ہو سکتی ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ اس سے آگے آپ جا سکیں گے, یہ جانا چاہیے. یہ ٹینیور وہیں تک 6 مہینے ہیں, اس سے زیادہ ہوا تو ملک کے لیے مسائل پیدا. اسپیکولیشن کیوں ہے؟ اسپیکولیشن ہم پچھلے 5-6 مہینے میں ہر بات پر اسپیکولیشن ہو گئی ہے. آپ جب کے پی اور پنجاب کی اسمبلی کے الیکشن تھے, اس کے بعد پھر ہر چیز پر شک شبے کا اظہار ہوتا ہے. حالانکہ وہ الیکشن بھی اگر سپریم کورٹ صحیح فیصلہ کر دیتا, بر وقت کر دیتا اور صحیح طریقے سے کر دیتا تو ہمیشہ کے لیے باتیں دفن ہو جاتی. انہوں نے نہیں کیا, اب اسپیکولیشن شروع ہو گئی. تو لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فروری تک اس سے زیادہ آگے جانے کا جو ہے وہ آپ کو معاملہ دکھائی نہیں دے رہا. اچھا, کہ آرمی ایکٹ کو لے کے, ملٹری کورٹس کو لے کے, ان چیزوں کو لے کے بہت ایک ڈیبیٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر وقت آن گوئنگ ہے, چل رہی ہے, کیونکہ ملک میں ایک صورتحال ہے. آپ کی سر کیا رائے ہے ملٹری کورٹس کے حوالے سے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایک ویلڈ فورم ہے, یا ویلڈ فورم تو چلیں ہے, لیکن کیا اس کو اس طریقے سے یوٹیلائز کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا ملٹری کورٹ میں کسی کا ٹرائل ہو رہا ہے؟ ملٹری کورٹ ایگزسٹ کرتے ہیں نہیں کرتے؟ ایک فہرست تو ہے, ابھی ظاہر ہے کچھ نہیں, ٹرائل شروع ہوا ہے کسی کا نہیں, تو ملٹری کورٹس بھی ایگزسٹ نہیں کرتے. سمری کورٹ مارشل ہوتے ہیں. آرمی ایکٹ کے تحت اگر کوئی سویلین انوالوڈ ہو ایسے معاملات میں جو آرمی ایکٹ کی پروویژنز کو اٹریکٹ کرتا ہے, تو اس کے خلاف آپ کارروائی کر سکتے ہیں انڈر دی آرمی ایکٹ. تو وہ سمری ٹرائل ہوتی ہے, ملٹری کورٹ مارشل ہوتا ہے اسی کو. تو وہ گنجائش موجود ہے, وہ جوریسڈکشن موجود ہے. اگر کسی نے ایسا کام کیا ہے جو آرمی ایکٹ کے تحت آتا ہے تو وہ جوریسڈکشن میں ٹرائی کیا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. 9 مئی کے بعد ملٹری کورٹس کی جو یہ بحث جس کا آغاز ہوا, کہا گیا کہ لوگ اس میں ٹرائی کیے جائیں گے. آپ کی اپنی جماعت کے بہت سے سینئر رہنماؤں کا یہ خیال ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے 360 ڈگری پہ واپس آتا ہے. کبھی کے دن بڑی ہوتے ہیں, کبھی کی راتیں بڑی ہوتی ہیں. یہ واپس آپ لوگوں کو بھی ایز اے پولیٹیکل پارٹی فیس کرنا پڑ سکتا ہے. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ اٹ؟ جی بالکل, دیکھیں جب بھی ایسے قانون ہوتے ہیں جو درست نہیں ہوتے, جسے ہم کالے قانون کہتے ہیں, تو ماضی کا تجربہ بھی یہ ہے اگر آج ان کا استعمال غلط ہے تو کل بھی غلط ہی ہوگا. لیکن یہاں پر ہمیں اس بات کا احساس ضرور کرنا چاہیے کہ مے 9 کو کیا ہوا. اگر مے 9 کے اندر جو لوگ ملوث ہیں, جنہوں نے اس دن کسی کارروائی میں حصہ لیا, جو بھی کیا, فوجی تنصیبات کی توڑ پھوڑ کی, آگ لگائی, حملہ آور ہوئے, تو پھر اگر وہ آرمی ایکٹ کے تحت آتا ہے ان کے پھر ملٹری اسی جوریسڈکشن میں ٹرائل ہوگا. ورنہ آپ کے ٹیررزم کے کورٹس ہی موجود ہیں, اسپیشل کورٹس ہی موجود ہیں.
اچھا محدود فہرست ہے ان لوگوں کی جن کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اس دن وہ ایلیجبل ہیں اس کے لیے کہ ان کو ٹرائی کیا جائے ملٹری کورٹس کے اندر، وہ معاملہ سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس وقت جیلوں میں موجود ہیں، 9 مئی کے واقعے سے جڑی ہوئی میں بات کر رہی ہوں۔ ان کا سر کیا فیوچر ہے؟ وہ کہاں جائیں گے؟ کس کورٹ میں جائیں گے؟ ان کو بند کر کے بس چھوڑ دیا گیا ہے، اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جو بھی ہیں وہ سیاسی جماعت کے کارکن ہیں۔ نہیں، بند کر کے آپ چھوڑ نہیں سکتے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑی ایک فائن لائن ہوتی ہے کہ پروسیکیوشن کہاں پر شروع ہوتی ہے، کہاں ختم ہوتی ہے، اور پروسیکیوشن کہاں پر آتی ہے جو ایک غیر قانونی عمل ہے۔ پروسیکیوشن ہو رہی ہے یہ اب آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جو بغیر کسی وجہ کے جیل میں ہیں تو پھر یقیناً پروسیکیوشن کے دائرے میں آئے گا، لیکن اگر ان پر چارجز لگے ہیں، ان کو جوڈیشل کسٹڈی میں دیا گیا ہے، تو پھر قانون کے مطابق ہے۔ قانون سے باہر جو چیز ہوگی پروسیکیوشن ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، عمران خان صاحب کا جو معاملہ ہے چیئرمین تحریک انصاف کا، اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ؟ جو کچھ ابھی تک ہو رہا ہے، خاص طور پہ جس کنڈیشن میں وہ ہیں، جس جیل میں وہ ہیں، جس کلاس میں وہ ہیں، آپ بھی فارمر پرائم منسٹر ہیں، آپ نے بھی فیس کیا ہے، آپ کی کیا سٹوری ہے یا کیا فیس کیا وہ ہم نے بہت دفعہ سنا، آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ میری کوئی سٹوری نہیں ہے، نہیں سر ہے، وہ تو ہے، اور ہم تو ہمیشہ ریفرنس میں بھی دیتے ہیں کہ جو ہوا غلط ہوا۔ آج تک کوئی شکایت نہیں کی، نہ شکایت کرنی چاہیے، کیونکہ میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ یہ جیل جانا پرائم منسٹر کا کام ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں ہر پرائم منسٹر جیل جاتا ہے، ایوان سے سیدھا؟ جی ایوان سے نہیں، کچھ دن بعد، کچھ مہینے بعد جاتے ہیں، کوئی 2 بعد جاتے ہیں، کوئی 6 بعد جاتے ہیں، کوئی سال بعد جاتے ہیں، جانا سب نے ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ تو اس لیے عمران خان صاحب جو ہے وہ ریگولر فلو 73 کے آئین کے تحت جو وزیر اعظم بنا ہے وہ جیل گیا ہے، وہ جیل گئے۔ شہباز شریف صاحب ویسے اس وقت پاکستان میں نہیں ہے، اسی خدشے کی بنیاد پہ شہباز شریف صاحب اسی خدشے کی بنیاد پہ نہیں، وہ آگے کہ وہ پہلے ہی کاٹ چکے ہیں، وہ جانے سے پہلے کاٹ چکے اپنا حصہ۔ ہاں یہ بھی تو یہ بہرحال اب جیل میں کوئی کلاسز نہیں ہوتی، وہاں پر ایک بی کلاس ہوتی ہے جس کو بیٹر کلاس کہتے ہیں، جو قانون کے مطابق ہے، اس میں ٹیکس پیئر، کوئی پڑھا لکھا آدمی، کوئی ایسا عہدیدار، اس کو وہاں پر رکھا جاتا ہے جی۔ اور اس میں ایک اور عنصر بھی ہوتا ہے کہ سیکیورٹی بھی پرووائڈ کی جاتی ہے۔ جو سابقہ وزیر اعظم ہوتا ہے، وہ کیونکہ جیل میں کرمنلز کی بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، تو ان سے بھی بچانے کی کوشش یہ جیل کے جو عملہ ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے۔ تو مجھے نہیں پتا کہ عمران خان صاحب کو کیا سہولتیں ہیں، وہ تو کہتے ہیں قرآن پاک کا ایک نسخہ مانگا ہے وہ تک نہیں مل رہا، وکیلوں کو ملاقات کی اجازت نہیں مل رہی، کنڈیشنز بہت بری ہیں، جس جگہ پر رکھا گیا ہے وہاں پر یا لیٹنے کی جگہ ہے یا بس صرف کھڑے ہو جانے کی جگہ ہے، زیادہ جگہ نہیں ہے، وہ تو اس طرح کی چیزیں وہاں سے رپورٹ کی جا رہی ہیں۔ یہ پھر جو جوڈیشری ہے، ہر جیل پہ ایک ہائی کورٹ کے جج کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جا کے انسپیکشن کر سکتا ہے، تو ان کو جا کے انسپیکشن کرنا چاہیے۔ اگر ہو رہا ہے تو صحیح ہو رہا ہے، غلط نہیں ہو رہا ہے تو درست نہیں ہے، یہ کسی کا حق نہیں ہے۔ آپ نے سزا دے دی، سزا ان کو مل گئی، اب وہ جیل میں ہے تو جیل میں جو قانون کے مطابق سہولتیں ان کو ملنی چاہیے۔ اچھا، بہت سارے کیسز کے اندر، مختلف پیشیوں کے اندر جو کچھ یہاں اسلام آباد میں ہوتا رہا، ڈفرینٹ کورٹس میں ہوتا رہا، فار دیٹ میٹر لوور کورٹس کے اندر بھی، ہائر کورٹس کے اندر بھی، ہم سب کے سامنے ایک عام تاثر یہ رہا کہ ان کو ملٹیپل جگہوں سے وہ ریلیف ملا جو کہ پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ توشہ خانہ کی اگر ابھی بات کریں، سپریم کورٹ میں پھر ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف جو سماعت پرسوں کے لیے مقرر ہو گئی ہے، کوئی اور ریلیف آپ کو آتا نظر آ رہا ہے ان کے لیے؟ دیکھیں، ایسے معاملات میں آپ کو ریلیف ایک قسم کا رائٹ بن جاتا ہے کہ آپ کی سزا سسپینڈ ہو جاتی ہے، پھر اپیل جب تک فارغ نہیں ہوتی، ان کو سنا نہیں جاتا، تو آپ بیل پر ہی رہتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کو بیل اس معاملے میں ان کو مل جائے گی، مل جائے گی، جی بیل مل جائے گی جب تک اپیل کے فیصلے نہیں ہوتے۔ اچھا، پاکستان کا عدالتی نظام جو ہے وہ اس وقت تو بڑا ہی کیا کہنا چاہیے کہ وہ ایک آن دا سافٹر سائڈ دکھائی دے رہا ہے، جیسے آپ نے بھی کہا کہ مل ہی جاتا ہے، ریلیف مل جائے گا۔ آپ کو نہیں لگتا میاں نواز شریف صاحب کو بھی واپس آ ہی جانا چاہیے؟ اگر ان کے کوئی لیگل معاملات ہیں تو ان کو بھی ریلیف مل وہ آ سکتا ہے؟ جائیں گے۔ دیکھیں، یہ ایک بڑی واضح بات ہے کہ میاں نواز شریف کے لیے قانون اور ہے اور عمران خان بھی قانون اب بھی پہلے تو یہ تھا نا کہ وہی قانون ہے۔ پہلے تو میاں صاحب کو کوئی ریلیف نہیں ملی، میاں صاحب نے سینکڑوں پیشیاں عدالتوں کی کاٹی ہیں، اس کے بعد جج کو بلیک میل کر کے کنوکٹ کیا گیا، اس کی بھی ریلیف خود ہی اگر سپریم کورٹ نوٹس لے کر یہ کر دیتے تو بات بڑی درست ہوتی، وہ بھی نہیں ہوا۔ تو ان کو تو یہ ریلیف نہیں ملا تھا، ان کو ریلیف نہیں ملا۔ لیکن الزامات تو دیکھیں نا، اب ادھر سے بھی لگتا ہے لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر الزامات لگ رہے ہیں، لیکن پھر بھی لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ بھائی کی حکومت، تب بھی میاں صاحب نے واپس آنے کو ضروری نہیں سمجھا۔ بہت سارے معاملات کے اندر کہا گیا کہ میاں صاحب کے لیے جو لیگل ایشوز ہیں وہ کھل کے سامنے آ گئے ہیں، کیس ہی نہیں بنتا، پھر بھی میاں صاحب نے واپس آنے کو ترجیح نہیں دی۔ اور ابھی جبکہ نیوز میں یہ آ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں یہ بات چل رہی ہے کہ واپس آئیں گے، تو اب پھر یہ اسپیکولیشن شروع ہو گئی ہے کہ انہوں نے واپس آنے کا پلان ختم کر دیا۔ تو اس میں کتنی صداقت ہے، آئیں گے یا نہیں؟ دیکھیں، عدالت تو بھائی نہیں چلاتا نا،
بیشک وزیر اعظم ہی ہو. یہ بڑی عجیب سی بات ہے. یہ اب یہ توقع رکھتے ہیں کہ وزیر اعظم جو ہے وہ اپنے سارے خاندان کو ریلیز وہ جو ہوتا ہے نا کہ آئے لینڈ کیا کسی نے بھجوا دیا کہ اٹھا کے لے جائیں, وہ والی بہت ساری چیزیں مینج ہو سکتی ہیں. نہیں دیکھیں وہ جب بھی آئیں گے میاں صاحب, جب بھی آئیں گے وہ سرنڈر کریں گے ہائی کورٹ کو, پھر ہائی کورٹ فیصلہ کرے گا کہ ان کو جوڈیشل کسٹڈی بھیجنا ہے یا بیل دینی ہے, جو بھی کرنا ہے یہ ان کا کام ہے. تو وہ اپنی جگہ ہو جائے گا جب بھی وہ آئے. میں جہاں تک انہوں اپنا علاج کروا رہے ہیں, علاج جب مکمل ہوگا تو آ جائیں گے. سر دیکھیں نا, میں پھر سوال اس لیے پوچھ رہی ہوں, وہ آئی تھنک یورپ میں بھی کہیں مریم صاحبہ کے ساتھ گئے, دبئی گئے, حج کرنے گئے, عمرے پہ گئے تھے جی. وہ جاتے ہیں, ہر بیمار آدمی کا علاج جاری ہوتا ہے, وہ جاتا ہے, کھانا بھی کھاتا ہے, باہر بھی نکلتا ہے گھر سے. زردائی صاحب سے ملاقاتیں ہیں, پاکستان کی سیاست کے اوپر اپنا پورا انپوٹ انہوں نے باہر سے علاج تو وہاں پر جاری ہے. میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں, باقی وہ کب آئیں گے یہ فیصلہ ان کے ڈاکٹر کریں گے یا خود کریں گے. موجودہ جو صورتحال ہے جو اس وقت پارٹی کے لیے خاص طور پہ آپ لوگوں کو فیس کرنا پڑے گی ملٹیپل فیکٹرز کی وجہ سے, ان کے آنے سے آپ لوگوں کو کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں, یقیناً میاں صاحب روئے رواں اس جماعت کے, اور ایک وہی پولیٹیشین ہیں ملک میں جن کے نام پر ووٹ پڑتا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو, ان کے ہونے سے یقیناً فرق پڑے گا الیکشن کیمپین میں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا مثبت جی ڈیفینیٹلی بہت امپیکٹ ہوگا. اچھا, پچھلے اگر جو 1-1.5 سال کی حکومت تھی پی ڈی ایم کی لیڈ میں, پاکستان مسلم لیگ نواز تھی, میجر کوئی غلطی جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں سے کی گئی, کیونکہ آپ کے ناقدین یہ کہتے ہیں کہ شاید چوائس آف فائنانس منسٹر واز ناٹ رائٹ, یہ آپ لوگوں کی میجر غلطی ہے, ڈار صاحب شاید نہیں سنبھال سکے چیزوں. وزیر بنانا پرائم منسٹر کا کام ہوتا ہے اور وہی پھر ذمہ دار ہوتے ہیں پرفارمنس کے. میری صرف ہمیشہ یہ شکایت رہی ہے اپنی حکومت سے کہ فیصلے کرنے میں بہت سستی تھی, ایک خوف کا ماحول تھا حکومت کے اندر. آپ جس سستی کہہ رہے ہیں وہ اس کو کانفیڈنس کہتے تھے, وہ کہتے تھے میں تو سنبھال لوں گا, مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. مطلب میں نے خود انٹرویو کیا, ہی واز اوورلی کانفیڈنٹ کہ جی مجھے آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں ہے, مجھے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, معاملات ہم یہیں سے ہینڈل کر لیں گے. یہ ان کی رائے ہو سکتی ہے, لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے. لیکن جہاں پر دوسری طرف ہے فیصلے کرنے میں بہت سستی رہی ہے, وہ اس میں حالات کے مطابق اجلت ہونی چاہیے تھی, وہ نظر نہیں آئی. وہ ارجنسی جو ملک کے حالات کے مطابق تھی, کم از کم میں اس سے مطمئن نہیں تھا. بالکل ٹھیک ہے. معاشی صورتحال کے اوپر جو ہے وہ ہم مزید بات کریں گے. مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آ کے بات کرتے ہیں. ایک تو آپ نے کہا کہ سست روی کا شکار تھا, وہ کسی پلان بی کی بھی بات کرتے تھے, اس کو بھی امپلیمنٹ نہیں کر سکے. مفتاح اسماعیل صاحب ایز کمپیئر ٹو ڈار صاحب, ہو از اے بیٹر چوائس, یہ بھی ایک ڈیبیٹ ہے, اس میں بھی آپ سے رائے لیتی ہوں. اس بریک کے بعد ویورز ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب. بریک پہ جانے سے پہلے سر, کیونکہ کارکردگی کی جب ہم بات کرتے ہیں پی ڈی ایم لیڈ گورنمنٹ کی, تو زیادہ جو بڑا اونس ہے یا جو وہ ہے فوکس ہے وہ معیشت کے اوپر ہی ہے. میں نے اسی لیے ڈار صاحب کے حوالے سے سوال پوچھا تھا, کیونکہ ان کی کارکردگی, ڈار صاحب آئیں گے ڈالر سٹیبل ہو جائے گا, ڈار صاحب آئیں گے مہنگائی کی ڈائریکشن ٹھیک ہو جائے گی, ڈار صاحب آئیں گے ڈیفالٹ سے ہمیں بچا لیں گے. بچا لیا, لیکن کیسے بچایا وہ سب کے سامنے ہے. جس طریقے سے وہ کہتے ہیں نا ناک سے لکیریں نکال کے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ اختتام تک پہنچایا. کوئی اور آپشن نہیں ہے. آپ لوگوں کے پاس تو اتنے زیادہ اکنامک مائنڈز ہیں, وائی پی ایم ایل این جب بھی آتی ہے فوکس ڈار صاحب کے اوپر ہوتا ہے, پھر ہمیں یہ فیس کرنا پڑتا ہے. یہ فیصلہ وزیر اعظم کا ہوتا ہے, لیکن ہم غلط توقعات بلڈ اپ کر لیتے ہیں, خود ہی کرتے ہیں. یہ بدقسمتی ہے کہ یہ شخصیات کی بات نہیں ہوتی, ایک حکومت کی پرفارمنس کی بات ہوتی ہے. تو اگر حکومت پرفارم کر رہی ہو تو آپ کے حالات درست ہوتے ہیں, حکومت پرفارم نہ کرے تو فائنانس منسٹر کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے اگر ہم یہ توقع رکھیں کہ فائنانس منسٹر یہ آگے سب کچھ ٹھیک کر دے گا, یہ بات درست نہیں ہوتی. اچھا, کچھ سٹیٹس, کیونکہ ظاہر ہے آپ لوگ پی ڈی ایم لیڈ گورنمنٹ تقریباً 15-16 ماہ جو ہے آپ لوگ اقتدار میں رہے, تو اگر خالی پہلے سال کا ایک کمپیریزن کر کے دیکھ لیں کہ 2018 میں جب پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ میں آئی, انفلیشن کی اگر میں بات کروں تو سی پی آئی فگرز جو ہیں 6.2% مہنگائی اس وقت تھی. ایک سال کے بعد کے جو فگرز دکھائے جاتے ہیں وہ ہیں کہ 10.5%, کوئی اباؤٹ 4% کا انکریز تھا. پی ڈی ایم کی لیڈ گورنمنٹ سر آتی ہے اپریل 2022 میں 13.4% مہنگائی تھی. اپریل 2023 میں 36.4% مہنگائی, 23% کا لیپ ہے. تو سر یہ مطلب کیا اتنا کیا غلط کیا؟ اگر پھر اس طرح سے ان ٹرمز میں اگر کمپیریزن کریں پرفارمنس کا, تو پی ٹی آئی گورنمنٹ کچھ تو کر رہی تھی سر. نہیں, کچھ نہیں کر رہی تھی. یہ خرابی بلڈ اپ ہوتی ہے نا. آپ کی خرابیاں دو وجوہات, مہنگائی دو وجہ سے آئی. ایک تو آپ کی اکنامک پرفارمنس ڈکلائن کر رہی تھی. کیسے جی؟ گروتھ فگرز بھی ان کے پہلے سال کے بہتر ہیں آپ کے پہلے سال کے مقابلے میں, کیسے؟ نہیں, گروتھ فگرز ایئر آن ایئر ہوتے ہیں. میں جب آپ نے گروتھ اب ملک کو تباہ کر دیں, آپ 300 بلین سے زیادہ کا آپ کی جی ڈی پی تھا, آپ نے اس کو نیچے کر دیا
تو جب اس سے کمپیئر کریں تو گروتھ آپ کو نظر آئے گی. اب اس کے بعد آپ نے جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھنے شروع ہو گئے, آپ نے ان کو کنٹرول نہیں کیا, اور سب سے جو سونے پہ سہاگا تھا, آپ نے پیٹرول جو ہے اس پہ سے سب پیسے بھی ہٹا دیے, تمام جو آپ نے ایگریمنٹس کیے تھے IMF سے وہ بھی ختم کر دیے, اور وہ ایک ڈکلائن کا پروسیس شروع ہو گیا. اس میں آپ کا ڈالر بھی انڈر پریشر آ گیا, آپ کو روپی بھی انڈر پریشر آ گیا, ڈالر کی قیمت بڑھ گئی, ہر چیز امپورٹ ہوتی ہے پاکستان میں, تو مہنگائی ایک ڈالر کی وجہ سے آ گئی. دوسرا, دنیا میں کموڈٹی پرائسز جو ہیں وہ بڑھتی چلی گئی. تو ایک پورا سائیکل تھا جو شروع ہوا تھا 2021 کے اندر آخر میں, وہ جب 2022 میں وہ اپنے پرائم پہ تھا, اس کی وجہ سے آپ کی ہر چیز, آپ کی پیٹرول بھی بڑھ گیا, آپ کی تمام جو دیگر کموڈٹی وہ بھی بڑھ گئی, اور اس کا انفلیشن پر افیکٹ آیا. پیٹرول تو خیر اب IMF کے ساتھ بھی اب ہم ٹائڈ ہیں, پرابلی جو فیول پرائسز ہیں وہ تو اس کی وجہ سے بھی بڑھیں گی, لیکن سر فوڈ انفلیشن 50% کا انکریز, یہ میرا خیال ہے اٹس دا ورسٹ پاکستان کی تاریخ کے اندر جو پچھلے کچھ عرصے میں ہوا. 18 میں جو ڈالر تھا وہ 105 کا تھا, اب 290 کا ہے. ہم دال بھی امپورٹ کرتے ہیں, اسی لیے سوال پوچھ رہی ہوں, پتی بھی امپورٹ کرتے ہیں ہم, فرٹیلائزر کی پرائسز بڑھ جاتی ہیں, گیس کی پرائسز بڑھ جاتی ہیں, بجلی کی پرائس بڑھ جاتی ہے, ہم ان پہ بھی بین لگاتے ہیں امپورٹس پہ بھی, پھر اس کا بھی امپیکٹ آتا ہے. وہ تو آپ کو کرنا پڑتا ہے نا, پر آپ کو ڈالر نہیں ہوتے آپ کے پاس, یہ پورا سائیکل ہے جو ڈسٹرب ہو جاتا ہے. نہیں, لیکن سر پھر سوال وہی آ جاتا ہے نا کہ یہ کیا رانگ چوائس آف پرسن ہے, کیونکہ پالیسی ٹھیک ہے, آئی انڈرسٹینڈ کہ خالی انڈیویجول پہ نہیں ہوتا, لیکن پالیسی اسی آفس سے لیڈ ہوتی ہے نا, چلتی ہے. رانگ چوائس آپ کی رائے ہو سکتی ہے, لیکن رانگ چوائس آف فارمنگ گورنمنٹ تھا اصل, آپ کی جو پولیٹیکل مسٹیک یہ تھی. حکومت میں بالکل نہیں آنا چاہیے تھا. عمران خان نے ملک کی معیشت تباہ کر دی تھی, جب اس کے ایفیکٹس آنے شروع ہوئے آپ نے حکومت سنبھال لی. نو بٹ آئی انٹرویوڈ یو ارلیئر آن آلسو, آپ نے کہا کہ اس وقت کے حساب سے بالکل صحیح فیصلہ تھا. نہیں, اس وقت کے حساب سے عدم اعتماد درست فیصلہ تھا. آپ الیکشن میں جاتے, حکومت نہیں بنانی چاہیے تھی. جب حکومت بنائی پھر آپ کو محنت کرنی چاہیے تھی, آپ کو فیصلے کرنے چاہیے تھے, آپ پرفارم کرتے, وہ آپ نے نہیں کیا. ریفارم کا پروسیس شروع کر دیتے, وہ بھی نہیں کیا. کس کا آئیڈیا تھا کہ حکومت بنا ہی لینی چاہیے, الیکشن میں نہیں جانا چاہیے؟ آئیڈیا جتنا ہم نے سنا ہے ذرائع سے وہ یہی ہے کہ بڑے میاں صاحب تو نہیں تھے اس حق میں. نہیں, سب بھی حق, دیکھیں رائے آپ سب کی ہوتی ہے, میری بھی ایک رائے تھی, لیکن جب فیصلہ آپ جماعت کر دیتی ہے سب کا فیصلہ وہی ہوتا ہے. اب میں آج کہوں نہیں میرا فیصلہ نہیں تھا, سب کا فیصلہ تھا, تو اب سب کو آپ تو اون کر رہے ہیں نا, لیکن کہاں سے تھی فیصلے کو, اب آپ اون کریں, سب کو بھگتنا پڑے گا. دیکھیے پوسٹ زیادہ جو تھی وہ کولیشن پارٹنر کی طرف سے تھی, شہباز صاحب کی طرف سے تھی, ان کا خیال تھا کہ ہم پرفارم کر لیں گے, بہرحال وہ نہیں ہوا. مفتاح اسماعیل واز اے بیٹر فائنانس منسٹر, یہ ایک رائے. دیکھیے یہ رائے ہے, بہت سے لوگوں کی رائے ہے, میں بھی شاید اس سے سبسکرائب کروں, کیونکہ ان کا ایک تجربہ تھا, وہ کر رہے تھے, ان کا ماضی میں بھی ایک تجربہ رہا تھا 2018 میں. اکانومسٹ بھی ہیں, ان معاملات کو سمجھتے بھی ہیں, ہو سکتا ہے وہ بہتر پرفارم کر لیتے, لیکن یہ فیصلے وزیر اعظم کے ہی ہوتے ہیں. تو یہ انہی کا پریروگیٹو تھا. آپ کو نہیں لگتا کہ جب آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سیاست کو داؤ پہ لگایا, تو اگین یہ ایک رانگ ایکشن کی وجہ سے سیاست داؤ پہ لگی, کیونکہ آپ لوگوں کے ان ایکشنز کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کی تو مفت کی کیمپین ہو گئی, نقصان آپ لوگوں نے بھگت لیا اس کا. دیکھیں یہ سیاست صرف اقتدار کا نام نہیں ہے نا, آپ نے کچھ ایسے فیصلے کرنے ہوتے ہیں جو ملک کو بھی بچاتے ہیں ان معاملات سے. یقیناً 4 مہینے میں ہو, 6 مہینے میں ہو, 1 سال میں ہو, 2 سال میں ہو, بڑی اسپیکولیشنز ہیں, تب بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ ریکور کر سکیں گے اس کارکردگی سے؟ عوام فیصلہ کر لے نا, ان کو کون چاہیے, کہ ان کو وہ لوگ چاہیے جنہوں نے 3 سال 8 مہینے کچھ نہیں کیا, یا 16 مہینے حکومت رہی ہے, اس کی پرفارمنس کو آپس میں جج کر لیں گے. یقیناً جب لوگ دیکھیں گے تو مہنگائی زیادہ نظر آئے گی, لیکن اس کے حقائق جو اس مہنگائی کے ہیں وہ پھر بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا, جب بھی الیکشن ہوتے ہیں اس بار تھوڑے سے ڈائنامکس اس لیے ڈفرنٹ ہوں گے کہ کچھ 1-2 نئی پارٹیز بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ میدان میں, اس سے کام پاکستان بھی آ گئی ہے, کوئی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز بھی آ گئی ہے, کیسے اس سے فرق پڑتا ہے؟ ایک تو اس پہ کامنٹ کیجیے گا. اس طرح کی جو پولیٹیکل پارٹیز بنتی ہیں, ہم نے ماضی میں بھی دیکھی ہیں کہ بنی ہیں, کیوں بنتی ہیں, کیا امپیکٹ ہوتا ہے, کیسے دیکھتے ہیں, ان کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جب بھی ایک ایسے حالات پیدا ہوں جیسا آج ہیں, کہ ایک جماعت جو اقتدار میں تھی جس نے پاکستان کی صرف معیشت کو نہیں معاشرت کو بھی تباہ کر دیا, تو یقیناً ایک اسپیس کریٹ ہوتی ہے جہاں پر آپ کو نئی پارٹی نظر آتی ہیں. وہ آج بنی ہے, تو یہ الیکشن کے پروسیس میں پتہ چلے گا کہ ان کی کیا حیثیت ہے یا نہیں ہے. لیکن نظر یہ آتا ہے کہ ایک میجورٹی کے قریب بھی کوئی نہیں جا سکے گا. میجورٹی تو نہیں, لیکن 172 سیٹوں کے قریب میرا خیال ہے 100 سے اوپر جانا بھی مشکل ہوگا کسی کے لیے. ایسی جماعتوں کا ویسے مقصد میجورٹی لینا ہوتا ہے نہیں, وہ ایسی جماعتیں جو بنتی ہیں وہ آپ کے سامنے بہت سے ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں, ہمیشہ ناکام ہی رہے ہیں.
تو یہ ایکسپیریمنٹس اس طرح نہیں چل سکتے. لیکن آج یقیناً ایک بات ضرور ہے کہ آج جتنی سیاسی جماعتیں ہیں پچھلے 2 سال میں سب اقتدار میں نہیں ہیں. تو سارے آج جو کچھ حالات ہیں سب حصے دار ہیں اس کے اندر. سب حصے دار ہیں اس کے اندر. تو وہ صلاحیت نظر نہیں آتی سیاسی نظام میں, سیاسی جماعتوں میں, سیاسی لیڈرشپ میں, اچھا جو معاملات کو طے کر سکے. ملک میں اس وقت جو صورتحال ہے اس کو اگر سامنے رکھا جائے تو ابھی بھی بڑی ایک اچھی لیڈرشپ کی ہمیں اس ٹرانزیشننگ فیز کے اندر بھی ضرورت تھی. آپ کا نام چل رہا تھا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے لیے, اس میں کوئی صداقت تھی؟ آپ سے کہا گیا تھا؟ نہیں, مجھ سے کسی نے بات نہیں کی. دیکھیں کہنا کس نے تھا, یا ملک اپنے راجہ ریاض صاحب کہتے یا شہباز صاحب کہتے, یہی 2 لوگ تھے. میری کسی سے اس بارے میں بات بھی نہیں ہوئی. لیکن آپ کا نام تو بڑا اسپیکولیشن تھی اور وہ بڑا ہر آدمی سوال کرتا تھا. مجھے تو پتا بھی نہیں, میں تو یہاں تھا بھی نہیں. میں ناردرن ایریا گیا ہوا تھا کافی 2 ہفتے کے لیے. سر آخر میں, بالکل میں نے آپ کے سوشل میڈیا پہ دیکھا, سر آخر میں بس صرف یہ کہہ دیجیے گا کہ ایک تو کارکردگی, بہت ساری چیزوں کا بوجھ, کچھ غلط فیصلے جیسے بھی ہم نے ڈسکشن اوور دا کورس آف ڈسکشن اس پر بات کی. اس کے بعد ٹاپ لیڈرز 2 ملک کے ایسے جو کہ مین ڈیسیجن میکرز میں شامل تھے, پرائم منسٹر اینڈ فائنانس منسٹر, حکمرانی سے 1 ہفتے بعد ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. آپٹکس کیسے؟ حکمرانی یہاں کرنی ہے, رہنا کہیں اور ہے. اب حکمرانی کر دی نا, اب فارغ ہو گئے. پھر نہیں رہ سکتے. آج کل ہم سارے جو ہیں وہ بے روزگار ہیں. تو اب عوام فیصلہ کریں گے جب بھی الیکشن آیا تو اب انہوں نے اپنا کام کر دیا. آپ کو نہیں لگتا کہ لیڈرشپ کا اس طرح سے چلے جانے سے بے روزگاری نہیں ثابت ہوتی, ثابت ہی ہوتا ہے کہ شاید آپ لوگ الیکشن نہیں دیکھ رہے, الیکشن کا مومنٹم نہیں ہے ملک میں؟ نہیں, دیکھیے الیکشن کو تو بڑی وضاحت سے آ گیا ہے کہ دسمبر کے آخر سے پہلے نہیں. یہ بھی بہت وقت تو نہیں ہے کسی ایسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے جس کی ابھی پرفارمنس کا بھی بڑا بوجھ ہو, کیمپین کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے. نہیں, کیمپین تو ابھی شروع نہیں ہو سکتی. کیمپین تو 6 ہفتے چلتی ہے, آخری 6 ہفتے ہی ہوتی ہے. لیکن یہ ڈیفینیٹلی پریپریشن آپ کر سکتے ہیں الیکشن کی, وہ جماعتیں کرتی ہیں, کر رہی ہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ واپس آ جائیں گے کوئی؟ جی بالکل واپس آئیں گے, کیوں نہیں آئیں گے. چلے وقت ختم ہو گیا, ورنہ میں مزید اس پہ ضرور بات کرتی. آپ کا بہت شکریہ سر, آپ تشریف لائے, آپ نے وقت دیا. شاہد خاقان عباسی صاحب سے ہم نے کوشش کی کہ جو آج کل کے کچھ اہم ایشوز ہیں ان پر ان کی رائے لی جائے نیوز ٹاک سے. آج کے لیے بس یہی کچھ. یشوین جمال کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.